अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना। जिस सेट पे मैं बैठा हूँ ये हमारा नया दौर का सेट है, और जब ये आप जाएंगे मास्टर फ्रेम में तो आप देखेंगे कि ज़ुनैरा की जगह पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि आप देख के ज़रा थोड़ा सा हैरान होंगे कि ये क्या नई प्लेसिंग आ गई। लेकिन चूँकि ये स्पेशल एपिसोड है और इसमें हमने स्पेशली आज दावत दी थी एक ऐसी शख्सियत को जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को न इस वक्त मौजूदा सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि माजी की सियासत उनकी बहुत देखी भाली, और आने वाले दिनों में क्या होगा उसके मुतालिक भी वो जो बात कहेंगे वो ठोक बजा के कहते हैं पेशन गोई उनकी अमूमन सच साबित होती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक ग्रुप के सरबराह जनाब एजाजुल हक साहब। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम हम अस्सलाम। एक तो मैं तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ, मेरे साथ ताहिर मलिक साहब भी मौजूद हैं, हरदिल अजीज़ मेरे साथी, उनके बगैर तो मैं ऐसे लगता है अधूरा हूँ। मलिक साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एजाज भाई, एक तो ये नया दौर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वो नया दौर है जिसकी हर पाकिस्तानी एक तमन्ना रखता है और उसे नहीं मिलती। क्या वजह है कि मौजूदा जो अब अगर सियासी हालात को हम देखें तो आप समझते हैं कि क्या हम किसी नए दौर की तरफ मुंतकिल होने जा रहे हैं या हो सकते हैं इन हालात में? अभी तो बड़ा मुश्किल है नए दौर की तरफ जाना, क्योंकि पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच चुकी है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब तक सारे स्टेक होल्डर बैठ कर, मैं बड़ा ब्लंटली बात कर रहा हूँ आपसे जी, कोई चार्टर नहीं बनाएंगे जिसको मैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम देता हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नहीं। अच्छा, वो वाले वो बदनाम तरीन चार्टर था। अच्छा, बदनाम तरीन। उस पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगा कि अपने अपने सब लाइंस ड्रॉ करें, एक फ़िज़ा ऐसी पैदा करें जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। ठीक है। कभी भी पाकिस्तान अपने इतने मुश्किल दौर से नहीं गुजरा, और आने वाले इलेक्शन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम तरीन इलेक्शन। ये मुश्किल दौर क्यों है? मुश्किल दौर इसलिए है कि आपकी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, आपकी इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल रॉक बॉटम पे है ठीक इस वक्त। यानी कि आप वो कहते हैं ना कि अभी ऑक्सीजन पे हैं और अभी उस पे नहीं गए आप, क्या कहते हैं वो लगाया करते हैं जो जी जी, अब वेंटिलेटर पे नहीं गए आप, ऑलमोस्ट आप ऑन द वर्ज ऑफ वेंटिलेटर हैं। अगर हमने आगे ये ना दिखाया कि एक स्टेबल पाकिस्तान है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर कंटिन्यूटी है और तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। ये शुरू से 90s में, अगर आप, मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ एक जी जी जी, कि ज़रूरत इस बात की थी कि 88, 90, 93 यानी कि हर 2.5 साल बाद एक साइकिल चल रहा था, और 58(2)B थी जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया। जिस दिन 58(2)B को ख़त्म किया, मैंने कहा अब इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगेगा, और 99 हो गया। ठीक है कि नहीं? अब मैं जो बात कर रहा था उस वक्त ये कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जहांगीर करामत साहब, जिन्होंने एक स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देते हुए ये कह दिया कि मुल्क को ज़रूरत है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो। उसका ये मकसद नहीं था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बनाने का कि अभी जिस तरह आजकल बनाई हुई बना दी ना अब जी, उनको इस बहाने से फारग किया गया। उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और था कि इन्होंने ये बात क्यों की है वज़ीर आज़म। क्या बैकग्राउंडर और क्या था? बैकग्राउंडर था उस वक्त कुछ पाकिस्तान को मुश्किलात थी, पाकिस्तान चाह रहा था कि आगे की तरफ जाए, लेकिन हमारे पे कुछ सैंक्शंस लगी हुई थी उस वक्त। तो उसमें उनका क्या कसूर था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कि बात क्या थी। हाँ। तो हम जा रहे थे उस वक्त एक बैगिंग बोल लेकर जगह जगह, आज की तरह मामूल कर्ज उतारो मुल्क संवारो अगर आप पूछने जाते हैं तो। चले सर, इस तरह करते हैं, आ जाते हैं आज की सिचुएशन में। अब जो जनरल तासर है, मैं मुस्लिम लीग नून के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जी हमारी तो सत्ता ही है रहे हैं। एक PTI थी, पॉपुलर है कि नहीं हमारा मसला नहीं, वो रियासत के सामने खड़े हैं, और उससे एम्प्लॉयड जो गुफ्तगू आ रही है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं, वो तो जेल में है, तो अब हमारी पाँचों घी में है। तो डू यू बाय दिस के नवाज इज कमिंग और उसकी जो तर्ज सियासत है वो जीत गया है बगैर कुछ ये देखें, पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। हमने बहुत से इलेक्शंस लड़े हैं और हमें शायद एक पॉलिटिकल कह लें कि पशीन गोई करने वाले, तो ये इंसान थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेता था कि इस दफ़ा क्या वजह है। 2008 में जैसे कि मोहतरमा का हादसा हो गया तो हमें पता लग गया कि एक महीना जब इलेक्शंस आगे किए थे कि आने वाली हुकूमत उनकी होगी, एक सिंपैथी वोट पड़ेगा। इस तरह 88 के बाद 90 में हमें पता लग गया कि IGI है और ये इस तरह के मामला के साथ। इस वक्त ये कि इलेक्शन से पहले ये डिटर्मिन करना कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये एक मायूसी फैलाता है, ये कोई रोशनी की किरण नहीं। चलिए, आप तो एनालिसिस दे रहे हैं ना एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, आप वाकई डू यू बाय कि नवाज इज कमिंग? नहीं, आई डोंट बाय दैट। तो पर्सनली आई डोंट बाय। ऑप्शन क्या आपके पास? नहीं, ऑप्शन देखें, यही तो वजह है कि
آپشنز کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپشنز اس وقت بنیں گے جب ایک ماحول ایسا پیدا ہوگا جس میں اس پولرائزیشن کو ختم کریں. ہم نے جو میں نے دیکھا ہے, دیکھیں 35 سال مجھے ہو گئے دن رات پالیٹکس کرتے ہوئے, ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہاں پہ پالیٹکس آف ریونج, اکانومی آف ریونج, جو آتا ہے اقتدار میں اس کو ایک ہی چیز جو ہے خراب کرتی ہے کہ میرا متبادل کوئی نہیں. محترمہ آئیں, ان کو اتارا گیا, جب نواز شریف کو لایا گیا اس نے کہا ہوں انہوں تو لایا ہے تو آئی ایم دی ون, دے کانٹ سروائیو وداؤٹ می. اور اس کا نتیجہ کہ نکلا کہ جن کا کبھی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ محترمہ سے ہاتھ ملائیں گے, زرداری سے ہاتھ ملائیں گے, انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بٹھا لیا اس کو, زرداری کو اگلے دن لا کر, تو وہ امپریشن چلا گیا. اچھا میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. آپ کیونکہ نواز شریف کی کیبنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں, بڑا پاس سے بھی دیکھا, اور نواز شریف تو اپنے آپ کو روحانی اولاد بھی کہتے تھے جنرل ضیاء کی, اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نواز شریف میں کہ ہر بار وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے, نکل بھی جاتا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا متبادل کوئی نہیں ہے, وہاں وہ مار کھا جاتا ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا کہ بے نظیر آؤٹ, مطلب پیپلز پارٹی آؤٹ, پی ایم ایل این آؤٹ, وہ ایگزائل میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یار اب میرے بغیر گزارا نہیں ہے. اب میں اپنے آپ کو دیکھیں, غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میرا ڈی جی آئی ایس آئی, میرا چیف آف آرمی اسٹاف, میں نے ان کو سب کو, خان صاحب سمیت, نواز شریف سمیت, اور وہ خود کہیں گے, اعتراف کریں گے اس بات کا کہ جب یہ مجھے پتہ لگتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے درمیان فاصلے ہو گئے ہیں, تو میں نے ہمیشہ کوشش کی قریب لانے کے لیے. میاں نواز شریف کو 3 سپٹمبر کو 55 منٹ گلگت سے لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ تک 1 to 1 کاکپٹ میں بیٹھ کے سمجھایا کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں, ان حالات کو آپ ٹھیک کر لیں. 99 کی بات 99 کی بات کرو. اور مجھے کہنے لگے یار تو 10 وزارت کیڑی لینی ہے کہ 48 آورز میں کیبنٹ کو ریشفل کر رہا ہوں, اور یہ جو ایک معاملہ ہے نا فوج کا, یہ میں سنبھال لوں گا. اور وہ 12 اکتوبر. اچھا نہیں اجاز بھائی یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا متبادل کوئی نہیں. کوئی ایسی بات کریں گے جس طرح, میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اب میاں نواز شریف واپس آئے بڑے مطلب جلال کے ساتھ, اور بڑے کہتے ہیں نا رائلٹی, ایز رائلٹی کے یو نو. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ بینگ اے پولیٹیشین, این ایکسپیرینس پولیٹیشین, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, تھوڑا سا دل بڑا کرتے یار. یہ کہنے کے بجائے جی انہوں جیل میں ڈالو اس کو, یہ تو عمران خان بھی کہتا تھا, وہ بھی یہ غلطی کرتا تھا. میں کہا وہ بھی کہتا تھا کہ میرا تو متبادل ہے نہیں, اب میں آئی ایس آئی میں جس کو چاہوں گا لگا لوں گا, اب میں چیف جس کو چاہوں گا بنا لوں گا. وہ کہہ رہا نا اب نواز شریف نے تو واپس آنا نہیں, وہ ایگزائل میں ہے, یہاں مار کھا گئے وہ جا کے. اور چارٹر ہوگا تو ملک چلے گا, ایک الیکشن کروا لیں دوسرا پھر ہوگا. اس سسٹم کو جب تک ریفارم نہیں کریں گے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ملک نے جیسے پوچھا نواز شریف کی, وہاں تو دیگیں بھی کھڑکنی شروع ہو گئی ہیں, شامیانے بھی لگ گئے ہیں, ٹینٹ بھی لگ گئے ہیں, ان کی شیروانی بھی سل گئی ہے, باجے والوں کو بھی بلا لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نظر نہیں آتا, یہ تو پھر ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو جائے گا. اس کا میں بڑا آسان جواب دے دیتا ہوں. بہت دفعہ برات آتی ہے اور آخری مومنٹ پہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ جی گڈی چنگی نہیں دیتی, گڈی وڈی دیو. اچھا یہ ایسا تو نہیں کہ وہ گڈی چنگی, میں دیکھا ہوں کتنا اچھا ایگزامپل. نہیں گڈی شڈی کا بھی ہو جائے, وہ کہیں گے میں تو چھوٹی بہن چاہیے, تو پھر اب نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ دولہے بھی تو بڑے کم ہیں نا, ایک پہ تو آپ نے 200 سے زیادہ کیسز ہیں. پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے, وہ زرداری صاحب بیٹے کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا ذرا بولتے اچھا ہو مگر پنڈی کی طرف دیکھنا نہیں ہے. تو اس لحاظ میں مجھے تو لگتا ہے دولہا ہی ایک ہے. میرا تو آرگومنٹ ہی آپ سے یہ چل رہا ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ دولہا ایک ہے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ایک دولہا, ہم تو کہتے ہیں کہ دولہا بن کے دکھاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ زبردستی کڑی نو چوک کے لے جاؤ. تو آ جائے گا, وہ آ رہا ہے کہ نہیں, وہ تو اگلی بحث ہے نا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو آپ کا جو پولیٹیکل سینیریو وہ تو بنی بنائی کھیر بن گئی ہے نواز شریف کے لیے. کھیر بن گئی ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, میں نہیں کہتا کہ کھیر بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی. میں کہتا ہوں کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ کہیں یار اس ملک کے میں مسائل کو ٹھیک کر لوں گا. وہ چھڑی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ نہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چھڑی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اس وقت, اور نہ ہی وہ دیکھیں, میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب ڈیمانڈ کرنے لگ جاتا ہے دولہا, آتی برات آتی, بہت دفعہ میں نے دیکھا براتیں واپس چلی گئی نا, بڑے مطلب عجیب و غریب سینیریو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مرسیڈیز دینی سی, یہ ٹوٹا کیوں دیتی تسی سانوں. تو یہ بھی یہاں پہ ابھی جو ہے نا, یہ
ڈیمانڈز اور سپلائی جو ہے نا وہ عموماً براتیوں کو پھینٹی بھی پڑ جاتی ہے, کئی دفعہ میں نے دیکھا اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے. بالکل, تو ڈیمانڈ زیادہ بڑھے تو بالکل امکان رہتا ہے مطلب اس طرح کا. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب سے آخری بار آپ کب ملیں؟ میری ملاقات کو کافی جب سے لنڈن گئے تھے تو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی, وہاں جانے سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی. تو اب رابطہ اور 5 سال دیکھیں, 5 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں, اس دھرنے کے دوران پورا ان کے ساتھ رہا ہوں. جب یہ دھرنا تھا 126 دن کا, آئی اسٹوڈ بائی ہم. لیکن اعتماد آج تک ہم بحال نہیں کر سکے ایک دوسرے سے. اس کی وجہ یہ تھی, آئی ڈونٹ نو, اتنے یہ لوگ حکومتوں میں آ جاتے ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہ جاتے ہیں, لیکن ان کو ایک کمپلیکس ہوتا ہے یار کہ اے بندہ میرے آگے نہ سیدھی گل. اچھا اعجاز بھائی, میں ملک صاحب سے سوال کرنا تھا, یہ جو آپ نے کہا کہ اعتماد نہیں ہوتا, آپ ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ ان کے روحانی بیٹے ہیں, تو گدی ایک ہے, تو گدی کی لڑائی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اس گدی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اگر اس گدی کی لڑائی ہوتی نا تو جس دن میاں نواز شریف شاہ محمود قریشی صاحب کے والد جنرل فضل حق میری والدہ کے پاس آئے تھے نا کہ یا تسی آگے لگو یا اعجاز الحق بھائی کو آگے لگائیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ جنازے کے بعد کی بات تھی, جنازے سے پہلے کی بات نہیں تھی. تو وہ ایک پولیٹیکل ضیاء الحق زندہ ہوا تھا, چاہے جو بھی اس کو کہہ لیں آپ, آج جس طرح سے بھی آپ لے لیں. تو اس دن اگر میں چاہتا اور اگر میں بیٹھ کے ایک آفس بنا کے ٹکٹ بانٹنے شروع کر دیتا تو اس کے پاس کسی نے بھی نہیں جانا تھا. اس وقت میری والدہ نے کہا یار کہ تینوں اپنی عمر لگائی جنرل صاحب نے, تو وہ میرا بیٹا ہے, اور یہ لکھتا بھی تھا آپ کا تابع دار بیٹا. میری والدہ کو اس نے خط لکھا, میرے پاس کاپی اس کی ابھی بھی ہے. اچھا آپ کا تابع دار بیٹا؟ بیٹا, ہاں بالکل, میرے پاس آج بھی وہ پڑا ہوا ہے, اور میں بتاؤں گا بھی کس کانٹیکسٹ میں لکھا تھا. تو اس دن ہی ہم چاہتے تو ہم کھڑے ہو جاتے, تو یہ تو کہیں ہسٹری ہو جاتی. لیکن وہ تو اب ضیاء الحق کے فلسفے سے انکار کرتے ہیں. وہی تو بات ہے, تبھی تو اتنی مار کھا رہے ہیں. جب انسان اپنے پرنسپلز کو کمپرومائز کر دے, اپنے نظریے کو کمپرومائز کر دے, تو وہ کہیں کا نہیں رہتا پھر. اچھا اعجاز بھائی ایک سوال ہے میرا, مطلب آپ کے وہ والد بھی ہیں اور پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے, ان کی تو بڑی اچھی خاصی نواز شریف کو نرچ کیا, جنرل حمید ہیں اپنا, باقی اس دور کے سارے, تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے ایک ایسا بندہ لے لیا جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑتا ہے, پولیٹیکلی بھی عجیب و غریب انپریڈکٹیبل, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جس اسٹیچر پہ آتا ہے اس پہ پورا نہیں آتا, تو سلیکشن غلط تھی. میں دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے, اس وقت کے کانٹیکسٹ میں ایک نان پارٹی الیکشنز تھے, اس کے اندر سے جو ایمرج ہوا اس میں سے وہ بھی ایمرج ہو گئے. اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت, جنرل صاحب نے تو صرف چیف منسٹر بنایا تھا نا, نظریہ ضرورت پرائم منسٹر بنانے والے تو کوئی اور لوگ تھے. وہ کون تھے جی؟ وہ کون؟ ہم تو جنرل صاحب کو سمجھتے ہیں. جس نے IGI بنائی تھی, جس نے پیسے بانٹے تھے, یہ تو کیس سپریم کورٹ میں, مجھے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. انڈر امبریلا تو جنرل صاحب نہیں, وہ تو 88 میں مطلب نہیں تھے. اس کے بعد IGI تو انہوں نے نہیں بنائی تھی. سر میں دنیا سے چلے اعجاز بھی تاریخ کے جھروکوں سے, ایک میں نے کہا جب آپ اس طرف چلے گئے, میاں صاحب ضیاء الحق صاحب کے پاس کیسے قریب پہنچے, وہ کیسے چیف منسٹر بنے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کا بھی نام تھا اور 2 میں سے 1 کا میچ تھا, تو یہ ان پہ کوڑا کیوں نکلا؟ زیادہ انہوں نے محبت دکھائی, کیا کیا؟ نہیں محبت نہیں تھی کچھ, مطلب پرویز الہی صاحب کا بھی نام تھا, ملک اللہ یار صاحب کا بھی نام تھا, چودھری غفور صاحب کا بھی نام تھا چیف منسٹری کے لیے. میں کہتا ہوں ایک تو ان کی لک تھی, دوسرا کچھ ان کے سپورٹ کرنے والے ایسے تھے جو جنرل صاحب کے قریب تھے. ڈاکٹر بشارت الہی تھے, میرے ماموں تھے اس وقت جو ان کے قریب تھے, تو ان کا ایک ایکسیس تھا جو کہ جس وقت چاہے وہ بات کر سکتے تھے. لیکن یہ باتیں تو اب ماضی کی ہو گئی, مطلب کہ 88 کے بعد تو یہ مزہ آتا ہے ویسے یہ باتیں سننے کا کہ آج کے جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں انہوں نے کیا کیا کیسے سفر اختیار کیا. تو جس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو گملہ تو وہی ہے, پنیری بھی وہی ہے. اچھا سر, میں ملک نے سوال کرنے, لیکن چونکہ مجھے تھوڑا سا وہ زیادہ وہ ہو رہی ہے, یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک ضیاء الحق فنومینا, ایک ذوالفقار علی بھٹو, 2 تھے. ضیاء الحق فلسفہ پٹ گیا, اور ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ ان کی قبر کے اوپر جا کے لوگوں نے بہت بدتمیزی کی, اور بھٹو کا مزار بن گیا, اور بھٹو کے مزار پہ چادریں چڑھانے والوں کی قطار کم نہیں ہوئی. تو آپ بھی پرسنلی سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹر اور جمہوریت میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ جس کا جواب دینے کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے ہوگا. پہلی بات تو یہ,
دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہ مزار بنا وہ بھی ساروں کو پتہ ہے، وہ نواز شریف صاحب کی ایک تقریر ہے، وہ اگر آپ سن لیں، اور وہیں جنرل صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے کی تھی کہ فنڈز کہاں سے آئے تھے اور پیسہ کہاں سے نکال کے لگایا گیا. کسی کے جا کے مزار پر ہلڑ بازی کرنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے. مذہب تو مجھے آج کے میں 4 بندے مذہب منع کرتا ہے، لڑکانہ بھیج دیتا ہوں، ہمارا تو دل ہی یہ بات نہیں مانتا کہ کسی جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے کہ اس کے مزار پہ جا کے ہلڑ بازی کریں. 4 بچوں کو اگر بھیج دیا، اور بعد میں پھر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ باپ بیٹا دونوں نے پھر معذرت کی اس کے بعد. چلیں جی آج پھر آ جاتے ہیں. آج پہلے تو ایک نئی ہمیشہ پاکستان کی پرانی سچویشن ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، چیف صاحب تو فرماتے ہیں آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے، آج کل چل رہا جی کوئی ایمرجنسی آ رہی. تو پہلا تو سادہ سا سوال ہے کہ واقعی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشنز ہوں گے. خیال ہے؟ میرا خیال ہے، مطلب کہ یہ افواہ بہت زیادہ ہے اور اس افواہ کے اندر ہی الیکشن ہو جائیں گے. کیوں ہوں گے پھر آپ بتائیں؟ میں سمجھتا کہ اس کا ایک طریقہ کار جو ہے، ابھی ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے، پتہ نہیں لکیر ہے، گفتگو اس پہ کر نہیں سکتے. بیگم بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بیگم ہماری یہاں بیٹھی بھی کوئی نہیں، وہ تو نہ تیار ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تو اس سے اچھا بہتر ماحول کیا ہوگا الیکشن کرانے کے لیے؟ کوئی کیمپین نہیں کر رہا، کوئی گھر سے نہیں نکل رہا. جنہوں نے وزیر اعظم بننا ہے وہ سے کہہ رہے ہیں جی مینوں تو لوڑ ہی نہیں باہر نکلن دی، یہ نواشی کی بات، گھر بیٹھے بیٹھے میں بن جاؤں گا. تو پھر اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسرے سے سادہ سوال، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بانی چیئرمین کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے، اس آج جس کو بولتے ہیں، اس کا جو مقدر ہے وہ جیل ہی ہے؟ میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتا. 200 مقدمات ہیں جی، 200 مقدمات یہاں 4 منٹ اور 20 سیکنڈ میں مقدمے ختم ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان ہے. اعجاز بھائی دیکھیں تو کون کرے گا؟ یہی تو میں نے کہا کہ آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا متبادل نہیں ہے، کل کو اس کا متبادل بھی سامنے آ جائے گا. تو وہ بانی واپس بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کورٹس بھی ہیں، کیسز بھی ہیں، وہ لڑ بھی رہے ہیں، کہ کیسز لڑ بھی رہے ہیں. تو مطلب ایک یہ بالکل کسی کو میں ابھی ایک آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. پرویز الہی صاحب تھے، شجاعت تھے، دوسرے تھے شوکت عزیز صاحب تھے، وزیر اعظم تھے، اور ایک میٹنگ ہو رہی تھی اپنا اس پہ NRO کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو 90% کیبنٹ نے کہا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نہ کریں، جس میں سب سے ووکل میں تھا مشرف صاحب کے سامنے. میں نے کہا یہ جو آپ $1.5 بلین معاف کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ ہمارے منہ پر اور ہماری آنے والی نسلوں کے منہ پہ کالک مال رہی. یہ تو میرے الفاظ تھے. تو ان کے منہ سے نکل گیا یہ فگرز آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں، یہ فگرز آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں، $600-700 ملین ہے. میں نے کہا از دیٹ اے اسمال فگر؟ شجاع صاحب نے جانا تھا، سامان بند تھا محترمہ سے ملنے کے لیے کہ کاف لیگ اور یہ مل کر اور آگے جنرل مشرف کے لیے راستہ نکالیں. دوسری میٹنگ جب ہوئی تو یہ سوال پوچھا جی کہ یہ کیا چکر ہے، اگر وہ آئے گی تو وہ بھی آ جائے گا. اس وقت تھوڑی سی گڑبڑ بڑھ گئی تھی. جنرل مشرف کے منہ سے میں نے سنا، اس بیٹھے ہوئے میں اکیلا نہیں تھا، بڑے گواہ ہیں اس کے، کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. اچھا تو پھر میں اب آپ کو بتاتا ہوں. تو پھر کس طرح ملاقات ہوگی؟ خالی اس کا نہیں کہا، بے نظیر کا، نواز شریف اور بے نظیر کا دونوں کا کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو باہر سے پریشر آ گیا، پھر اندر سے باہر سے ہر جگہ سے. جو بڑے کاریگر ہیں ان کے تعلقات جو ہیں ان کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ جب کونڈلیسا رائس رات کو اٹھ کے جنرل پرویز مشرف کو 2 بجے بات کر سکتی ہے تو یہ ابو ظبی میں ملے تھے، وہ جو کتاب میں بھی لکھا اس نے محترمہ اور جنرل. اچھا محترمہ کی تھی خواہش کہ وہ جنرل مشرف سے نیگوسیشن کر کے اقتدار میں آ جائیں، تھی اس طرح کی ان کی طرف؟ نیگوسیشنز ہو گئی تھیں. اچھا تھی، جاری تھی. اچھا نیگوسیشنز ہو گئی تھیں، طے ہو گیا تھا. ایک مرتبہ مجید نظامی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ گئے تھے نواز شریف صاحب سے ملنے کہ شہباز شریف الیکشن سے پہلے آ جائیں، یہ اس کے بعد آ جائیں. تو ان کا ڈیسیجن تھا کہ نہیں، ہم نے نہیں جانا واپس جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے نہ جائیں. اچھا، اور پھر وہ بڑے دھوم دھام سے آئے واپس. یہ ابھی بی بی والا جو ایشو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ہم بات کریں، لیکن 2 چیزیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اوپن ہو گیا دوبارہ، آج سماعت بھی ہے اس کی، اور چیف جسٹس صاحب 2 دفعہ یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ میں ضیاء الحق کو صدر نہیں مانتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیس سیدھا سیدھا ضیاء الحق صاحب کے کھاتے پڑتا ہے کہ جی انہوں نے مروایا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف فیصلہ جوڈیشری نے کیا.
آج جوڈیشری اپنا ملبہ اتارنے کے لیے ضیاء کے اوپر سارا ملبہ ڈالی اور انہوں نے کہتی ہے میں صدر بھی ہم انہیں نہیں مانتے. پہلی بات تو بڑی سمپل ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت پینڈنگ کیسز جو ہے نا وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہیں. وہ تو چھوڑ دیں, آپ ایک پرانا ماضی کا قصہ اٹھا رہے ہیں جس پہ ایک سپلٹ ڈیسیجن آیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, 4-3 کا ڈیسیجن آیا, اس کے بعد وہ ریویو میں گئے, ریویو میں یونینیمس ڈیسیجن آیا 7 ججز کا, اور جس نے کہا تھا کہ پھانسی نہیں لگنی چاہیے جج نے, وہ بعد میں ہی واز دا لانگسٹ سرونگ, یہ تو ابھی 1 سال کے لیے آیا نا, ہی واز دا لانگسٹ سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان, جسٹس حلیم صاحب جو تھے انہوں نے, اور جو سب سے لاڈلا ہونا چاہیے تھا شیخ انوار صاحب, اس نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جس بنیاد پر یہ کیس سارا بنایا گیا کہ وہ میں آپ کو آج کلپ دے دوں گا اس پروگرام کے اندر ہی, آپ چلوا دیں نا. اس میں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب ایک پروگرام میں ایک اینکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس اینکر نے ڈائریکٹ سوال پوچھا کہ کیا جرنیلوں کا آپ پہ پریشر تھا. یہ میں نے بڑا آرکائیو سے نکالا ہے اور ٹویٹ بھی کیا, میرے ٹویٹر کے اوپر بھی ہے یہ پڑھا ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ کسی جرنیل کا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا. جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس پروگرام میں کہا, یہ جس کی بیسس پہ بنا کے یہ کہا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کہیں چیف جسٹس کی کہیں ملاقات ہوئی ہو, ان کو کہا ہو, لیکن 26 سال کی میری سروس میں مجھے کسی نے آج تک نہیں یہ کہا. اچھا, لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اس پروگرام میں یہ کہا, اسی کی بیس, اس پروگرام کی بیس پہ یہ سارا کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جج, انہوں نے کہا, ہاں انہوں نے کہا ججوں پہ پریشر ہوتے ہیں. ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں بھی انہوں نے کہا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کیس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا, ہم نے غلط فیصلہ کیا, میں شرمندہ ہوں اس بات پہ. وہی تو پروگرام آپ کو دکھا رہا ہوں, میں آپ کو ابھی کلپ بھیجتا ہوں, اسی پروگرام کو بیس بنایا. آگے چل کر انہوں نے کہا ججز نے پلاٹ بھی لینے ہوتے ہیں, ججز نے فلاں بھی کرانا ہوتا ہے. ہاں ججز پہ پریشر ضرور ہوتا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس وقت پریشر تھا اس کیس کے بارے میں. اس کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جرنیلوں کا کوئی پریشر نہیں تھا ہم پہ. ذوالفقار علی بھٹو کا ہسٹوریکل کیس ہے جی, اس میں جرنیل اثر انداز ہوئے تھے؟ نہیں, میرا نہیں خیال انہوں نے اثر انداز, ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ اس طرح فیصلہ کرو, اس طرح نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس سے وہ بات کرتے ہوں اور وہ کچھ تھوڑا بہت انڈائریکٹلی ہم سے کہتے ہوں کہ اس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہے. لیکن میں نے 26 سال سپیریئر کورٹ کا جج رہا ہوں, مجھے ایک دفعہ بھی یہ یاد نہیں کہ کبھی کسی نے ہمیں کہا ہو کہ فیصلہ اس طرح کرو, اس طرح نہ کرو. یہ جج جو ہیں وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں زمینیں لی ہوئی ہیں, ہمارا بیٹا ملازم ہے, ہمارا یعنی اب کون آ رہی ہے, کنفرمیشن کا مسئلہ آ رہا ہے, یہ ہے تو ہمیں فوجیوں کو ناراض نہیں. اچھا نہیں, ڈیبیٹ ہے, میں اپنی رائے دیتا ہوں, ایک بریک لیں, پھر اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک اور بہت سارے موضوع ہیں جن پہ بات کریں گے. اور جسٹس نسیم حسن شاہ اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ بھٹو کیس میں ہم پہ دباؤ ڈالا گیا اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے غلط فیصلہ دیا. اس پہ بھی بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. ملک صاحب آپ سوال کریں. اچھا جہاں صاحب, ایک نیا لفظ آیا لیول پلینگ فیلڈ. ہر وقت ہماری پولیٹیکل جرنلزم میں یہ بڑا لفظ آ رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو اسکول آف تھاٹ ہے بالکل وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں فیئر مطلب موقع نہیں دیا جا رہا. الزام کس پہ؟ آپ کے الیکشن کمیشن پہ الزام ہے, کھل کے الزام ہے, اس میں کوئی, وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ بھی جو نامور ہے پی ٹی آئی کا سب کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں, یہ ان کا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیول پلے فیلڈ ہو گیا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت بھی بائسڈ ہے, اور میں نے خود بھی سنا ہے, وزیر اعظم کو 10 دفعہ سنا ہے کہ ریاست ان کے سامنے, ان کو سزا ملنی چاہیے, ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے. ڈو یو تھنک کہ نگران حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ الیکشن کمیشن کو یہ سچویشن دینی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا جو پتھر پہ لکیر کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ کہاں تھے جب 7 نومبر کو الیکشن ہونا تھا؟ یہ کہاں تھے جب پنجاب اسمبلی ٹوٹی تھی اور 90 دن میں الیکشن ہونا تھا؟ نگران حکومتیں تو ہمارے تاریخ جس طرح ہے کہ حکومت جو ہے 2-2.5 سال بعد چینج ہو جاتی ہے, نگران حکومتیں تو اپنا ٹرنور پورا کرنے لگی ہیں ایز این الیکٹڈ گورنمنٹ. ایسے ہو گئے. تو یہ کہنا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, پہلے تو یہ ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں, کیا ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں؟ جو آج یہ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے,
یہ کتنی دفعہ لکیریں انہوں نے لگائی تھی پتھر پہ. آئین ٹوٹ چکا ہے آپ کے حساب سے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آئین ٹوٹ چکا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حالات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس پہ سب کو آن بورڈ لے کر بات کرنی چاہیے نا. آپ سب کو ساتھ پھر بھی سوال تو ہے نا کہ الیکشن پاکستان میں اس وقت آئین زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کہانا میں تو جواب ہوگا آپ کا. دیکھیں آئین تو زندہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وینٹیلیٹر پہ الیکشن ہوئے نہیں. میں نہیں، وینٹیلیٹر پہ اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے. نہیں آئین بھی ہے میرا خیال ہے، آئین کا نیچے ہی پڑا ہوا ہے، اوپر نیچے ڈرپ لگی ہوئی ہے. پھر آپ کہیں گے جی وہ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ ایسی مذاق میں انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا، پھر لوگ ایسا پکڑتے ہیں اس کو کہ نہیں. آپ بتا دیں، آپ بتائیں واقعی زندہ ہے کہ نہیں. نہیں زندہ ہے، آئین زندہ ہے. میں یہ کہہ نہیں سکتا، میری ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکتا. جس کا مطلب آپ نے کہہ دیا. اچھا، یہ 62-63 کے پہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے. تو ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا میں پھر وہی کہ بھٹو کیس کی سماعت میں آپ کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے؟ مجھے طلب بالکل نہیں کیا جا سکتا. احمد رضا قصوری کو تو بولنے نہیں دے رہے، جس کے والد قتل ہوئے تھے. اچھا، انہیں کیوں نہیں بولنے دے رہے؟ جماعت اسلامی کو بلاتے نہیں کہ نذیر شہید کو بلانے کے لیے، اچکزئی کو بلاتے نہیں جس کا بھائی قتل ہوا تھا، سعد رفیق کو بلاتے نہیں جس کا والد. تو میں کس کھاتے میں جا کے بات؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک خاص اس پہ دیکھ رہی ہے، باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ میرے خیال میں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی اٹینشن کسی چیز سے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کو اس وقت اٹھانا. مائک صاحب اجاز صاحب بات ہی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں لوگوں کے، مطلب کیا مطلب؟ کیوں بھٹو کا کیس کا مطلب آپ اس میں سے کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلے اس طرح لاسٹ میں کوشچن اپنے ہی جو ججز تھے ان کو آپ نکال کے سزا دینا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا؟ نہیں، وہ تو ضیاء الحق پہ ڈالنے کے، ضیاء الحق کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. ایک مشکل تھوڑا سا سوال ہے جاز بھائی کہ اگر 62-63 ملک صاحب 62-63 کی بات ذرا میں بات کر لیں. یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی کہ میں ضیاء الحق کو مانتا نہیں، تو پھر آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. 8ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ٹھیک ہے، انڈیمنٹی تو 8ویں ترمیم میں تھی نا. اس طرح یہ کل کو کسی کو کہیں گے میں اس کو بھی نہیں مانتا. دوسری بات، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کا قانون تھا، صادق الامین اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ اس پہ پورا نہ اترتے. اور ان کا ایک ڈکٹیٹر نے یہ ڈکٹیٹر نے ضرور، میں نہیں کہہ رہا کہ ڈکٹیٹر نے نہیں کیا، کیونکہ 8ویں ترمیم میں اس کو کور ملا ہوا ہے 62-63 کو، یہ آئین کا حصہ ہے. اچھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب آنریبل چیف جسٹس سے کہ مجھے بتائیں کہ 85 کے بعد کتنے پارلیمنٹس آئیں، کتنی اسمبلیاں آئیں؟ ذرا گننا شروع کریں نا. بے نظیر نواز شریف، جنرل پرویز مشرف، اس کے بعد آگے پیچھے عمران خان، یعنی 62-63 نظر نہیں آ رہی تھی بیچ میں. اور اس کو کہتے ہیں یہ کیونکہ صادق اور امین تو صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں، وہ الصادق الامین ہوتے ہیں. صادق اور امین مجھے ہونا چاہیے، مجھے آنریبل ہونا چاہیے، میرے پہ کرپشن کا داغ نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنی چوری نہیں چھپانی چاہیے، مجھے وہ کیا کہتے ہیں پاناما میں نام نہیں آنا چاہیے، اور میرے لیے کسی کو خط لکھ کے نہیں بتانا چاہیے جی کہ میں نے یہ پیسے جو ہیں اس کو یہاں پہ دیے تھے یا وہاں پہ دیے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات میں جو کرنا چاہتا ہوں اس سارے مسئلے میں، یہ صادق اور امین اور 62-63 NRO نکالنے جس کو وائڈ ابنیشیا سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، اس کے نیچے کہاں گیا سر محل، کہاں گئے $60 ملین جو پڑے ہوئے تھے اپنا سوئس اکاؤنٹس میں، کہاں گئے وہ ساری جیولری جو وہاں پڑی ہوئی تھی کروڑوں روپے کی، کہاں گئے وہ کاغذ جو کہ ایک سفیر پاکستان کا ٹرکوں میں بھر کے لے کر گیا UK اور وہاں جا کے غائب ہو گئے وہ. اچھا، وہ جج کہاں ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے؟ اسی سے ایک پرسنل یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں یہ صاحب ایک منٹ، کیونکہ وہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک بڑی کام کی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشری ہے یہ 62-63 کے آڑ میں کچھ اور مقصد ہیں جو پورے کرنا چاہتے ہیں؟ لازمی بات ہے، مطلب آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور 2/3 میجورٹی کر سکتی ہے. 62-63 ججز پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ ہر ایک پہ لاگو ہونا چاہیے، مجھ پہ لاگو ہونا چاہیے، آپ پہ لاگو ہونا چاہیے. اگر ججز پہ لاگو ہوا تو ہر ایک پہ تو الحمدللہ وہ تو اپنا دکھانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم پہ تو الزام لگا ہی نہیں سکتے آپ. ہم تو خلائی مخلوق ہیں. نہیں جہاز صاحب ایک ریئلسٹک کویسچن ہے. ہم بھی ہیومن سارے ہیں نا، پاکستانی بھی ہیں.
ہمارا جو نظام ہے، یہ میری رائے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس میں اتنی کرپشن ہے، اس میں اتنے پریشر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں صادق امید نہیں ہونا چاہیے، قطر نہیں، مگر واقعی اگر اس سٹینڈرڈ پہ ہم جائیں گے تو واقعی کوئی بچے گا. مجھے تو لگتا ہے اسمبلی میں صرف کرسیاں رہ جائیں گی. نہیں یہ اور آپ پہ بھی میں ایک تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تنقید بھی کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہم کیونکہ جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں نواز کے جب ساتھ ہوتے ہیں تب ان کو نواز اس طرح نظر نہیں آتا، یا عمران کے ساتھ ہوتے ہیں عمران اس طرح نظر نہیں آتا، یا بی بی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس طرح وہ نظر نہیں آتی. جب وہ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کئی دفعہ گئے کئی دفعہ آئے، اب آپ کو وہ بھی نہیں لگ رہا کہ صادق امین ہے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتا. میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. ریکارڈ جو ہے میں نے جس طرح بھی ذکر کیا سر محل کا اور یہ چیزیں، یہ دیز تھنگز آر آن ریکارڈ. میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. اس ملک میں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ یہ شخصیت کیا تھی اور اس نے کیا کیا. وہ آ جاتے ہیں پیسا بہت ہے، کرپشن عام ہوتی ہے. اچھا لیکن ایک مجھے بتائیں گے، آپ سر محل اور یہ ساری چیزوں کی ایون فیلڈ، ہم نے کبھی جنرلز اور ججز کے اوپر بات نہیں کی کہ ان کے پاس پیسہ اتنا کیسے آتا ہے، اور کیوں، کیا سسٹم یہ اتنا کانا ہے کیا کہ ہم بات نہیں کر سکتے، یا کیا خوف ہے؟ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا اس میں ذکر کرنا چاہوں گا. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ فوج کے اندر ان کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. مجھے آپ کہیں تو میں 10 لوگ ٹاپ کے گن کے دکھا سکتا ہوں جن کا کورٹ مارشل ہوا یا جن پہ الزام لگا اور ان سے پیسے بھی واپس لیے، ان کی پراپرٹی بھی واپس لی. ججز کہتے ہیں جی ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، لیکن ہم سے نہ پوچھا جائے کہ جی ہماری منی ٹریل کدھر ہے، کیونکہ آپ میں یہ جرت نہیں ہو سکتی. اگر کریں گے تو پھر ہم آپ کو حاضر کر کے اور آپ کو سزا بھی دیں گے. میں نہیں کہتا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایسا بنائیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اگر آپ پہ کوئی الزام لگا ہے تو آپ پھر جس طرح اس گلاس میں پانی ہے آپ یہ کہیں جی یہ پڑا ہوا ہے اور یہ میری اجازت بھی تو پولیٹیشین نے بنانا ہے نا، یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی. پارلیمنٹ نے ایسے لاز بنانے. پارلیمنٹ تو دیکھیں نا، پارلیمنٹ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، میں اب آپ کو کہہ ہی دوں کہ ہمارے ہاں مارشل لاز کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر ایک اتھارٹیرین انڈیویجول ہوتا ہے جو آرڈرز دے رہا ہوتا ہے، تو ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری جمہوریت میں جو آتے ہیں نا وزراء اعظم بن کے، انسٹیٹیوشنز کو ریوالو کرواتے ہیں انڈیویجولز کے گرد، بلکہ انسٹیٹیوشنز کے گرد انڈیویجولز کو گھومنا چاہیے. ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ وہ جب فیصلہ کریں تو کوئی انڈیویجول، جیسے انڈیا کے اندر ہے، ان کی الیکشن کمیشن دیکھیں، ہماری الیکشن کمیشن دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کو فرق صاف ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی صاحب، یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے پھر واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ تو چونکہ وٹنس ہیں، آپ کے علم میں سارے، آپ نے ایک اٹیمپٹ کی عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کرانے کی، آپ نے اعلان بھی کیا، پھر کام خراب کیوں ہوا اور کہاں دونوں کے درمیان ایک پیدا ہوئی کانفلکٹ، کہاں سے پیدا ہوا اور کیا تھا وہ؟ دیکھیں ہر حکومت ایک جو سربراہ بن جاتے ہیں نا، میں نے کہا ان کی دو، ایک تو کمپلیکسز بڑے ہوتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں ہمارا متبادل نہیں ہے، تیسرا کانوں کے بہت کچے ہوتے ہیں. جس دن میں نے جا کے کہا کہ معاملات خراب ہیں ان کو ٹھیک کریں نواز شریف صاحب کو، وہ کہے تسی چھڈو، تسی دسو تسی وزارت کیڑی لینی ہے. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی عمران خان صاحب یہاں تک کہتے تھے کہ اعجاز الحق آ گئے، یہ اب ہمیں لیکچر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا، اور میں یہ انہیں کہتا تھا کہ اس سے اب کیا نکال رہے ہیں، مطلب ڈو یو تھنک دیٹ یو کین ٹیک آن دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. مطلب میں ویسے ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ایک دن مجھے کہتے تھے یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگلے دن بیان بہت اچھا دیتے تھے، یہ میری فوج ہے، میرا ملک ہے سر کیا. اگلے دن کسی نے جا کہہ دیا تھوڑا تو نیریٹو ہی ختم ہو گیا، بیانیہ ہی ختم ہو گیا. اچھا جی بیانیہ بلڈ کرو. چلو اس بیانیہ کے چکر میں سب اپنے آپ کو، یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس پہ اب متضاد وہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیچ میں ابھی کچھ چیزیں ہیں جو کلیئرٹی چاہتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوا. میں نے کہا نا، یہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس سے مینٹلی لوگوں کو یہ ڈال دیا گیا کہ ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، سوشل میڈیا یہ وہ. مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہوتا ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب دوریاں آ جاتی ہیں نا عوام کے اندر، اور یہ جو آج کل 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں جس کو، اس میں ہر دشمن نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ نہیں یار یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں. جب یہ آ جائے تو پھر آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. جب ملک کو ہی آپ نے وہاں کھڑا کر دیا لا کے
کہ اداروں کے اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی ہیں. اس کا کلمینیشن جو تھی نا کہ یار یہ ہمارا لیڈر, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو کچھ کہا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے. اچھا میں آپ سے ایک جملہ اگر سمپل پوچھوں کہ 9 مئی کا ذمہ دار کون ہے؟ 9 مئی کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو وہاں پر گئے تھے. ذمہ داری ان پر آتی ہے, معذرت کر لینی چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا. میں یہ چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیں دونوں کے بہت قریب رہے. جی میں آپ سے پھر ایک دفعہ سوال پوچھوں کہ 9 مئی کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی کمیشن بنے گا تو ذمہ داری نہیں, میں آپ سے کریں گے. میں نے یہ کہا کمیشن تو خوب کھاتے ہیں نا. ہم نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے جی ایچ کیو پہ جا کر حملہ کیا, 62 انسٹالیشن پہ حملہ ہوا. اس خالی جنا ہاؤس پہ نہیں ہوا یا کور کمانڈر ہاؤس کہہ دیتے. یہ 62 جگہیں تھیں, میاں والی سے لے کے سرگودا سے لے کے. میرے پاس پوری ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے, جن لوگوں نے کیا ہے ان کو ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا ٹرائل ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے جب دیکھے نا, میں اب سپریم کورٹ سے بڑا تو نہیں ہونا, رائے تو دے سکتے ہیں. جب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی, اب میں اس پہ اپنی رائے دے کے کنٹمپٹ میں جاؤں گا نا. میری ابھی وہ تشفی نہیں ہوئی. یہ ہوا, بہت برا ہوا. 9 مئی کے جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح. لیکن اس دوران انتظامیہ کہاں غائب تھی؟ انہیں روکا کیوں نہیں گیا؟ کوئی ایسی کچھ چیز ہو نہیں سکی؟ اتنی حساس جگہوں پہ یہ لوگ پہنچ گئے, اور جو پنجاب پولیس تھی اور یہ سارے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, یہ ہر شخص سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. اسی لیے یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے. حکومت نے بھی, میں نے ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہیں پٹی چل رہی تھی کہ کوئی کمیٹی بنائی ہے, اور حکومت کی تو کمیٹی کو کوئی مانے گا ہی نہیں جب تک جوڈیشل کمیٹی نہ ہو, جوڈیشل کمیشن. اچھا سر, تھوڑا موضوع بدلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بڑا ٹھنڈا ہے, کچھ دن رہ گئے ہیں, 20-25 دن, نہ کوئی کیمپین نہ کوئی جلسہ, تو کیا اس کو کوئی لگتا ہے وہی جو کوئی کہیں کسی گیٹ سے کوئی سکسیس آ جائے گی, کوئی اس کے ساتھ ہے, کوئی ڈیل ہے؟ وائی از لائک دس؟ آپ تو پولیٹیکل, یہ کوئی ایسی کہانی تو نہیں ہے جس کو آپ نے انفولڈ کرنا ہے, یا کوئی ایسا ڈرامہ تو نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں نا کرٹن گرنا ہے. یہ کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہے جس کا اینڈ میں کرٹن گرے گا تو لوگوں کو پتہ لگا اچھا یہ ہو گیا. اچھا تو ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا ہوگا سارا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل اینیمل, ایز اے پولیٹیشین جس کا کوئی 35-40 سال کا ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل پالیٹکس میں, جو اس دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے ماضی میں کبھی نہیں ملا. وہ چپ کیوں ہے نواز شریف؟ کوئی پولیٹیکل ایکٹیو ہی نہیں ہو رہا. میں یہی تو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیو تو اس وقت ہوں گے کہ اگر 16 مہینے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی. سارے لوگ جن کا نہ مینیفیسٹو ایک, نہ ان کا نظریہ ایک, نہ ان کی ویژن ایک, نہ ان کا کوئی ملتا جلتا. نورا کشتی دیکھ لیں آپ, پیپل پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, کل کٹھے نہ بیٹھے ہوئے, 1-2 دن میں ہو جائے گا ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اچھا ہو جائے گی. ہاں آپ کی بھی کوئی سنا ہے کہ آپ بھی ایک گرینڈ الائنس لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی گرینڈ الائنس نہیں, ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 1.5 مہینے سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نون میں جانے کے ہیں, نہ ان کا دل کرتا پیپل پارٹی میں جانے کو, اور ایک اور جماعت بنائی تھی, مجھے اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں, استحکام پارٹی, اس میں بھی جگہ کوئی نہیں ہے. اب ان کا ایک سنا ہے انہوں نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا. بہت رابطے تو ہر کوئی کرتا ہے. تو کیوں انکار کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے انکار نہیں کیا, میری اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, میرے سے تو کوئی الائنس ہی کر سکتے ہیں نا. میں نے شامل تو ایک دفعہ اعلان ہوا تھا کہ آپ ضم کر رہے ہیں پیپلز پی ٹی آئی میں اپنی جماعت کو. بالکل ضم کی بات نہیں تھی. خان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے, جیسے ایم ایم اے نے لڑا, جیسے آئی جی آئی نے لڑا, جیسے اب ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ جو میں نیشنل یونٹی الائنس بنا رہا ہوں, 1.5-2 ماہ سے بہت سے دوست تھے اپنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, الیکٹیبل ہیں, جن کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے. وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے کہا یار چلو کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کے 4-4, 5-5, 10-10 ہزار ووٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ساتھ ملاتے ہیں. تو اس میں مرکزی مسلم لیگ ہے, جمعیت علماء, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الائنس ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے تاکہ ووٹ خراب کیے جا سکے. اچھا تاثر جاتا ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ, آپ کی بھی بات ہو گئی, روپ پڑ جاتا ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں ساڈی گل. اچھا وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست کے سامنے ہے پی ٹی آئی, اس کا کوئی چانس نہیں ہے. انہوں نے بے شمار دفعہ یہ بیان دیا. تو میرا آپ سے سوال ہے, 4 تو آپ کی اسمبلی مین ہے, فیڈرل حکومت ہے, کہاں دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات دیکھ کر اور فضل الرحمان صاحب کے بیان سن کر میں یہ ابھی پریڈکٹ کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ کے پی کے جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے.
KP کے، کیونکہ وہاں ان کی ہے کہ 2013 سے حکومت چل رہی ہے. وزیر اعظم صاحب تو فرماتے ہیں کہ وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ مجرم ہیں، بلکہ انہوں نے تو انڈائریکٹلی اب فوجی عدالتوں کی بھی بات کر دی. تو آپ ایک ریاست کے جو پارٹی شامل ہے اس میں تو پولیٹیکل جو چیز دیکھ رہا ہوں میں وہ آپ. اچھا ویسے اگر اجازت صاحب میں یہ کہوں کہ آپ ہمیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسے بھی ضائع کریں گے. لکھا ہوا ہے پتھر پہ لکیر ہے، ایک لکیر لگی ہوئی ہے الیکشن کی، اس کے ساتھ ہی ایک بڑی لکیر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 لکیریں ہیں. تو آپ ہمیں لکیروں سے سر پھوڑ رہے ہیں، آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. نواز شریف کے لیے گلیاں سنجی ہو گئی ہیں، اور یہ سارا آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر یہ کہ انہیں ویسے اناؤنس کر دیں؟ کیا کریں؟ میں یہ آپ کو جو میں بات بتا رہا تھا نا، یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز کے بعد ہی آگے چیزیں چلیں گی. تو اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے نا آپ کو، وہ مطلب کہ لوگ بڑے پریشان ہیں اس بات سے، اور ان کو کوئی جگہ چاہیے. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں، یہ 16 مہینے میں جو یہ 16 جماعتیں اکٹھی رہی ہیں، جن کا میں نے کہا کہ کچھ سوائے جو کہتے ہیں مفادات کے کچھ ملتا نہیں تھا ان کا، اور انہوں نے دکھایا بھی کر کے. مہنگائی کم نہیں کی، بے روزگاری کم نہیں کی، بجلی کم نہیں کی، گیس کم نہیں کی، امپلائمنٹ نہیں لے کر آئے. ایک ہی چیز کی کہ میرے جناب اتنے ارب کے کیسز معاف ہو جائیں، میرے اتنے ارب جو ہیں وہ. سر میں تو آپ سے جو سوال پوچھوں وہ یہ کہ جب یہ 2 لکیریں نظر آ رہی ہیں تو اس انتخابات کا فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جمہوریت کے استحکام میں کام کر سکے گی؟ نواز شریف کے پاس کوئی ایسا رستہ ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکال دیں؟ جو یہ الیکشن ہے یہ ایک نئی کنٹروورسی کو جنم دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اتنا یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ سب کو نظر دیوار پہ یہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے بقول چیف جسٹس صاحب کے، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بقول ماحول اور اس ساری صورتحال سے. تیسرا یہ بھی لکھا آ رہا ہے کہ اس انتخابات کے بعد ملک میں استحکام نہیں آئے گا. تو پھر کیوں ہم ایک گڑھے کی طرف جا رہے ہیں؟ پھر دوسرے جو آنے والے الیکشنز ہوں گے اس کی تیاری کے لیے. اچھا اس کے بعد بھی الیکشن؟ دونوں لکیروں میں سے ہم نے اپنا ایک راستہ بنانا ہے، اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک نظریاتی ڈگر پہ ڈالیں، ایک آنیسٹی، ایک اچھا متبادل لے کر آئیں. تو بلاول صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی کاوش کر لیں تو اس میں کون سی حرج ہے؟ اچھا جہاز صاحب، کچھ لوگوں نے اس طرح کی خبریں بھی دی 4-5 مہینے بڑے خاموش رہے، وہ کسی کے کہنے پہ خاموش رہے، ابھی تو ایکٹیو ہو گئے. نہیں، میں 4-5 مہینے خاموش کی کیا بات ہے، 3 مہینے تو میں ملک سے باہر رہا ہوں کیونکہ میرا پاسپورٹ بلاک تھا، میرا ECL پہ نام تھا. تو واپس آ گئے، جب دوستوں سے ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے پھر فیصلہ کیا یار کچھ آگے کی طرف ہم دیکھیں راستہ. اب دیکھیں اس ایج میں جا کے 6 دفعہ میں نے بن چکا ہوں، وزیر میں رہ چکا ہوں، 11 سال وہ دور رہے. مجھے ابھی یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ اور بن جاؤں. میرا یہ ہے کہ اگر اس سسٹم میں کوئی بہتری ہم لا سکتے ہیں، اس میں کوئی ریفارمز لا سکتے ہیں، اس میں اسی لیے ہم نے اپنا مینیفیسٹو جو بنایا نا اس کے اندر نہ صرف ہم نے پرابلمز بتائے ہیں، اس کی سلوشن بتائی ہیں، بلکہ پوزیشن پیپر ساتھ لگائے ہیں کہ اگر اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ہم نے پورے تھنک ٹینک بنا کے اس کے اندر سے ہم نے چیزیں جو ہیں وہ لی ہیں. پاکستان کے پرابلمز کو ہم نے دیکھا، اس کی سلوشنز کو ہم نے دیکھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف میرا ایکٹیو ہونا کوئی اگر لوگوں کو برا لگ رہا تو میں تو کہا مجھے شوق نہیں ہے. وہ جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا ہے کہ چلیں ذرا میدان میں آ جائیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی کوئی تھوڑا سا مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پتھر پہ لکیر ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے آنا ہے، اور تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے پیچھے بھی وہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا سارے گھوڑے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو جا کے وہ گھاس لیتے ہی ہیں نا. وہ دوسری چیز یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے، تو پھر نواز شریف کا متبادل کون ہوگا نئے الیکشن میں؟ کون ایسا بندہ ہوگا جو اس کے متبادل کے طور پہ پیش ہوگا؟ دیکھیں یہ قاسم کے ابو کا تو فی الحال سوچنا بھی ممکن نہیں ہے. قاسم کے ابو کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہت سے شوقین ہیں اس وقت جو کہ چاہ رہے ہیں اور اپنی جماعتوں سے کلوا کے پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت نے کہا یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. حالانکہ جماعتیں کیا ہے، مروسی بلاول بھٹو کی طرف اشارہ ہے ایسے. ہاں بالکل انہی کی طرف اشارہ ہے، اور کسی طرف اشارہ. یہاں بیٹھے آپ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں سے آپ شروع کریں گے جناب فلاں پتہ لگتا ہے کہ 10 تک تو آپ اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں جی اعجاز الحق صاحب تسی دسو بڑی دور آپ کوئی تقریر کرنا چاہتے ہو. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا قاسم کے ابو سے بھی کمیونیکیشن رہی، نواز کے ساتھ آپ نے کام کی، کوئی اندر کی بات بتائیں کون سا مسئلہ یہ اتنے پاپولر بھی ہوتے ہیں، پاسن کو لے کے جاتے ہیں ایک دم جنگ و جدل پہ اتر آتے ہیں؟
یہ کیا اندر کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. 3.5 سال کوئی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی, کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تیر مارا. 16 مہینے سے بہت بہتر تھی. میں خان کی لیڈرشپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا فلو ہے, کہاں پہ لڑ پڑتا ہے, کیا چکر کیا ہے؟ لڑتا میرا نہیں خیال کہ لڑ پڑتا ہے, میرا خیال ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جہاں غلط فہمی پیدا ہوئی, جہاں آپ نے یہ سمجھا میرا متبادل نہیں ہے, وہاں آپ غلطیاں کرنی شروع کرتے ہیں. محترمہ سے میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, جھگڑا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور اسٹیبلشمنٹ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جھگڑا ہوا, کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ڈومین کو بہتر کرنے کے بجائے ڈیلیور کر کے یہ کہنا کہ اعجاز اللہ کھڑا ہو اور کہ جناب فلانا زندہ باد, ٹھیک ہے نا, آپ دوسروں کی ڈومین میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی ڈومین میں تو کھیل نہیں سکتا, میں ان کے جا کے ڈی میں گول کر کے آؤں. کیا ہوا؟ محترمہ آئیں, بڑا اچھا معاملات چل رہے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی میں نے اپنا لگانا ہے, وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو لا کے بٹھا دیا. ایک بندے کی تو نہیں ہے, اس میں 13 سے زیادہ فوجی ہیں جو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو, ٹھیک ہے کہ نہیں. نواز شریف صاحب آئے, اے جناب ہوں میں رات کو اٹھے ہوئے تبلیغ پہ, ان کو کہا جی صبح آ جاؤ تسی ڈی جی آئی ایس آئی بن رہے ہو. دوسرے کو لے کر آئے کہ اس کو ہٹانا ہے میں نے اور تمہیں بنانا ہے. وہ بیچارہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا, نہ اس کے پاس کور تھی, نہ اس کے پاس کچھ. میں مطلب تھوڑی سی ٹیکنیکل بات نہیں کرنی چاہیے مجھے, اس کو اٹھا کے وزیر اعظم کا رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا چیف لگائے. میں کہتا ہوں بالکل رائٹ ہے. ہاں, تو برائی کیا ہے اس میں؟ برائی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, لیکن جب آپ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتے ہیں میں کڈنا ہے, تو پھر آپ مطلب اچھا سر یہ رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے, یہ تو پتہ ہے. رائٹ اس وقت بنتا ہے جب آپ کہیں کہ یار ہاں میں ایک پاپولر لیڈر ہوں, میں ڈیلیور کر رہا ہوں, مہنگائی کم کر رہا ہوں, امپلائمنٹ دے رہا ہوں, ملک کو ٹھیک کر رہا ہوں. یہ کسے کہے اس وقت آپ کر سکتے ہیں. اجاز صاحب یہ کسے کہے؟ وہ اسے خود ہی پتہ لگ جاتا ہے, عوام کو نہیں پتہ لگتا. آج جا کے نام لیں باہر, آپ 10 بندوں سے پوچھیں, مجھے بتائیں کہ آنے والے کوئی ایک بندہ بھی کہہ دے جناب کہ اس جماعت کو میں ووٹ دے رہا ہوں نا, تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے, یہی پہ آ جائے کہ جب یہ بات طے کہ ایک بندہ بھی نہیں کہے گا کہ اس جماعت کو ووٹ, تو نواز شریف یہ لولی لنگڑی خیرات جو لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لے لیں گے اس خیرات پہ, اپنے کاسے پہ خوش ہوں گے کہ چلو میں وزیر اعظم تو بن گیا, سیٹیں چاہے انہیں 50-60 ملیں, تو یہ کیسے سارا نظام چلے گا؟ یہ تو 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد پھر گر پڑے گا. وہ یہی تو ابھی پرابلم پیش آ رہا ہے. میں نے کہا نا کہ پھر وہ جب بارات جاتی ہے اور برات سے پہلے جب ڈیمانڈز آتی ہیں کہ جی گڈی چھوٹی ہے, تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ارینج کر کے دے بجائے وڈی گڈی دینی سی, اس تو وڈی گڈی دینی سی. تو پھر یہ نہیں, مجھے سیدھا اجاز بھائی بتائیں کہ کیا نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیٹیں اکٹھی کر کے دیں تاکہ میں کچھ حکومت کر سکوں, جو بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ مجھے اندر کی بات پتہ نہیں ہے. نہ ہنسے نا بتائیں نا, میں وہ بات آپ سے کر رہا ہوں جو پرسیپشن ہے اور میری اپنی پولیٹیکل ایک جو سوچ ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد بہت ساری چیزیں سائفر پہ بات کریں گے, عمران خان کا مستقبل پہ بات کریں گے, اور یہ اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ اعجاز الحق صاحب جو یہ جماعت لے کے آئے ہیں آخر یہ کچھ کر سکیں گے یا یہ ایک جماعت اور اضافہ ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب آپ کو سائفر پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی, میں یہ ایک جنرل کویسچن بھی ہے, پرٹیکولر بھی ہے. اب چیئرمین جو بانی چیئرمین, ان کا الزام ہے جی کہ باہر سے بھی مداخلت ہوئی, کبھی کہتے تھے اندر سے بھی مداخلت ہوئی. مطلب آپ کا جو ایکسپیرینس ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہیں, ہم کیا واقعی اگر بات مان لیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور پاپولر آدمی کہہ رہے ہیں, تو ہم تو پھر آزاد ہی نہیں ہے, ہمارے تو سوورینٹی نہیں ہے. لازم بات ہے, سوورینٹی کا تو بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے. جب اور ایسے بہت سے ماضی میں آپ کو دیکھو, سائفر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز آئی ہو. سائفر کی تشہیر جو ہے نا وہ ایک نئی چیز ہے. بہت سے سائفر ایسے آئے جس میں کہ ایک سائفر ایسا آیا تھا جس میں کہا گیا غلام اسحاق صاحب کو کہ جی ریگن کی خواہش ہے کہ محترمہ بے نظیر جو ہے وزیر اعظم بنے 1988 میں. اچھا, تو اس کو باہر نہیں لایا گیا. ابھی بھی وہ آرکائیوز میں پیپلز پارٹی کی امریکہ سے بڑی خواہشیں آتی ہیں, اکثر آتی ہیں, ہر ایک کی آتی ہیں. اچھا, پیپل پارٹی نہیں ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک سائفر دکھایا تھا نا نکال کے کہ یہ مجھے کہا گیا کہ اس کا نشان بنا دیں گے. اس کو بھی آپ بیچ میں لے سکتے ہیں. وہ سائفر نہیں تھا, وہ ایک میسیج ہی ہے نا سفارتی سطح کا, وہ ایک بیان تھا, اس میں وہ سائفر نہیں تھا. میں سائفر چلو سائفر پہ آ جاتے ہیں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں یہ سائفر اور یہ خط آج بھی موجود ہے پریزیڈنسی کے اندر, اگر آپ کو نکالنا چاہیں.
تو یہ پولیٹیکل یوز کیا ہے پی ٹی آئی نے اس کو؟ ہاں لازمی بات ہے، پولیٹیکل ایک بیانیہ بنانے کے لیے تو لازمی بات ہے یہ آیا. اور جتنی امریکہ سے ہماری قیادت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی لفظ مرغوب ہے، متاثر بھی ہے، متاثر ہے، انقلابی بھی بڑی ہے، وہ اتنی متاثر، اتنا ہی عوام ان سے تھوڑا سا نفرت بھی کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں، امریکن بہت دفعہ بات بھی کرتے ہیں ہاں جی کہ یار اسی اینا کر رہے ہیں، یو نلکے بھی لگاتے ہیں، یہ بھی فلانا آئی ایم ایف ہر جگہ منتیں کر کے تمہیں دیتے ہیں، تو پھر بھی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ غلط حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. چیئرمین نے تو بڑا ہٹ کیا ایبسولوٹلی ناٹ، اور امریکہ تو یہ پولیٹیکل کیا کہ ریالٹی میں کیا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ریالٹی میں کیا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکلی کیا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا تھا وہ تو ٹھیک ہے، کچھ کا سٹانس رہا ہے ڈرونز کے اوپر، مطلب اس پہ کوئی آرگیو نہیں ہے کہ ان کا. تو آپ آئی ایم ایف کے بغیر چلا سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، روٹی پانی چلا سکتے ہیں. نہیں آپ اپنی حالت وہاں پہ لے آئیں جہاں پہ نہیں چلا سکتے. ایسے ادوار بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ میں رہا ہوں کیبنٹ کے اندر، کہ ایک وقت ہمارا ریڈ لائن سے نیچے تھے ریزروز، اور ایک وقت تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. شوکت عزیز کے زمانے میں ہوا، اس سے ماضی کے اندر ہی ہوا کہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آپ سے کبھی ذکر کیا تھا معصوم خان نے یا سائفر کے حوالے سے، کیونکہ آپ بڑے قریب تھے ان دنوں؟ نہیں میرے سے اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں ہوئی. ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کو نہ بلا لیں؟ نہیں مجھے بے شک بلا لیں، مجھے اس چیز سے. اچھا یہ بتائیں کہ معصوم خان کا ایک اکانومسٹ میں مضمون چھپا، اور میں تو انگلش تھوڑی سی پڑھوں چکر آ جاتے ہیں، تو وہ پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن سولنگی صاحب نے اتنی محنت کی اس کے اوپر اسے پاپولر کرنے میں. تو کیا کوئی خان صاحب نے سولنگی صاحب سے کہا تھا کہ یار یہ لوگوں کی توجہ نہیں جاری، ذرا دلا دو، ذرا 4-5 بیان شیان دو؟ دیکھیں ایک تو یہ ہماری نگران حکومت ماشاءاللہ، مطلب تو نگران حکومت ہو، تم کہہ رہے ہو جی کہ پی ٹی آئی کبھی آ نہیں سکتی، راستہ نہیں دیں گے. دوسرا آپ اس کو خود ٹویٹ کر رہے ہیں 3 دفعہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں جی یہ آرٹیکل جو لکھا ہے یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح اس طرح. آرٹیکل اندر سے ہم بھی لکھتے تھے، جیل میں بھی رہا ہوں 4 دفعہ، کبھی 24 دن کبھی 19 دن، اندر سے ہم لکھ کے بھیجتے تھے اپنے کالم نگار جو دوست ہے، یار کہ پیرا میرے والوں پا دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اگر اس نے لکھا ہے تو کچھ اتنے لوگ ملنے جاتے ہیں، کسی کی جیب میں ڈال دے بھائی جا کے دے دے. تو یہ کہنا جی کہ یہ کیسے چھپ گیا، کیوں چھپ گیا وہ جیل میں، سارا میرے خیال میں اس کو غلط طریقے سے لیا گیا ہے. بلکہ جنہوں نے نہیں بھی پڑھنا تھا انہوں نے پڑھ لیا، 1 ملین سے اوپر تو اس کا 5 ملین 5 ملین تو وہ ہو گیا، لاٹری نکل آئی ہے میگزین کی. اچھا یہ سر یہ بتائیے گا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جیل میں تھے، انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے جو اکانومسٹ کو وہ لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے مذمت کی ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں. تو اگر اکانومسٹ یہ پوچھ لے کہ آپ ایک بندے کی کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے لکھ دیا جیل میں، تو جس کو 13 سال آپ نے قید کی سزا دی ہے اس کو آپ ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں، اس کی تقریریں بھی دکھاتے ہیں، اس کو چھاپتے بھی ہیں، اس کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اس کو آپ کا ہائی کمشنر الوداع بھی کہتا ہے. تو سر کیا کہاں پلے ساڑھے کی رہ جائے گا؟ یہاں اسی وجہ سے ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، پلے کاکھی نہیں ہے. یو ہیو این آلٹرنیٹ. آپ نے ایگزامپل نہیں دے دیا فوراً کہ جی جب وہ یہ ہو رہا ہے 13 سال میں جب ہائی کمشنر چھوڑنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں بندہ جیل میں، تو جیل میں تو لوگوں نے کتابیں لکھی. اچھا جیاز بھائی آپ نے لیکن جیل میں تو لوگوں نے پھر اس طریقے دیکھیں نا مشقتیں بھی جھیلی ہیں، فرائی پین سے اس طرح بھی کی ہے اور اس طرح کا بڑی مشکلات تھی. اچھا سر آپ نے کہا آپ جیاز بھائی ریسٹ ہاؤس تھا اپنا ڈیم کا، راول ڈیم کا ریسٹ ہاؤس میں تھے. تو ریسٹ ہاؤس میں تو سر ساری چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ فرائنگ پین پتہ نہیں کون سا تھا جس سے استری ہوتی تھی. نہیں بڑا دکھ ہوا ہم نے تو اس کے بعد مجھے خود بڑا چھوڑ دیا. بڑی اتنی آپ ٹارچر دیتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے، آپ نے ایک تو جواب دے دیا کہ الیکشن میں آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، مگر میرا سوال ہے کہ ویئر وی آر رانگ. یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی کا تصور ہے، دنیا میں 203 ممالک ہیں، میں نے کوئی اس طرح کا ماڈل نہیں دیکھا. ویسے یہ بھی ضیاء الحق صاحب نے نگران حکومت بھی ایڈ کرائی تھی، دنیا میں نگران حکومت بھی نہیں ہے. کیا ہم اسی زگ زیگ میں کھیلتے رہیں گے کہ یار وہ گیٹ 12 سے آیا، گیٹ 4 سے آیا، گیٹ 16 سے آیا، کہ کبھی ہم ڈیموکریسی میں جائیں گے یا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی؟ کہاں پھنسے ہوئے ہم؟ نگران حکومت کا مجھے پتہ نہیں ضیاء الحق صاحب نے ڈالی تھی کہ نہیں ڈالی تھی. نہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی، یہ ایڈ تب ہوئی تھی. جی ہاں، تو پھر سٹنگ گورنمنٹ ہی الیکشنز کرواتی تھی. جی ہاں، پہلے یہ کانسٹیٹیوشن میں جو 73 کا کانسٹیٹیوشن، اور یہی چلتا رہا جنرل ضیاء الحق کے بعد بھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں جس میں کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہی ہوتی تھیں، یعنی ادھر فیڈرل میں وزیر بیٹھے ہوتے تھے اور پنجاب میں چلے جاتے تھے.
نام بھی لے کے بتا دیتا ہوں, کانجو صاحب تھے, عبدالستار لالکا صاحب تھے, دیگر تھے. چلے کنٹرول ڈیموکریسی پہ ہیں ذرا. اچھا کنٹرول کا بعد میں بات کرتے ہیں نا, پر یہ بعد میں میرے خیال میں مشرف صاحب کے ترمیموں میں آیا ہے جب وہ ریفارمز کر رہے تھے بلدیاتی. ہم ویسے ڈکٹیٹر سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم ان کے رولز کو نہیں وہ تو آپ جو مرضی میں جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی کا فارمولا ہے ہمارا بڑا یونیک ہے, دنیا میں نظر نہیں ہے. ہم نے 33 ایئرس ڈائریکٹ لے لی جس میں سب سے زیادہ جنرل ضیاء کے 11 سال ہے, پھر ہم نے صدر بھی لے لیا, وہاں کوئی نہیں پہنچ سکا. چیف ایگزیکٹو نہیں, وہ نمبر 1 تو وہی ہیں, 11 سال انہوں نے لیا, چیف ایگزیکٹو بھی لیا ہم نے, وزیر اعظم بھی لیا, نگران وزیر اعظم بھی لیا. دنیا کا کوئی فارمولا نہیں, صدر بھی ہم نے لیا, ہم نے وہ بلدیاتی الیکشن جنرل ایوب نے کرائے, ڈائریکٹ ڈیموکریسی, انڈائریکٹ, رزلٹ کوئی نہیں آتا. کہ ہم نے نہ تو اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دی, نہ ہم نے کوئی بتایا. کیوں یہ بھی غلط بات ہے کہ میں کہوں جی بی اے کراؤ, کیونکہ کروڑوں لوگ ہیں جو بی اے نہیں ہوں گے تو ان کو رائٹ ہونا چاہیے. ٹو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہیز ناٹ بین سکسیزفل ان پاکستان, ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی. کیوں کہ آپ بلیک میل ہوتے ہیں, آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں, کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں. آپ کو ایسے لوگوں کو لا کر, میں بتا دوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایسے لوگوں کو لا کر آپ کو پیٹرولیم میں بٹھانا پڑ جاتا ہے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے, بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ چلاتی ہے ملک حکومتیں, کیونکہ وہ انگریزی اچھی بول لیتے ہیں, سی ایس پی کا ایگزام دیا ہوتا ہے. اور جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں, وہ ایک وزیر کا مشہور ہے نا کہ انہوں نے کیا جی کہ کی کرا میں فائل دے نال, انہوں نے کہا جی سین لکھ دو, تو انہوں نے جو اردو میں ایسے سین لکھ کے کہا لو جی. تو یہ مسئلہ ہمارا ایک ایجوکیشن منسٹر پاکستان کے اندر, آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے بجائے ہمیں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ڈائریکٹ الیکشنز ہوں سینٹ کے, ڈائریکٹ الیکشنز ہوں پریزیڈنٹ کے, اور جو بھی بنے اس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. جو بھی وزیر اعظم بنے یا پریزیڈنٹ بنے اس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ فیصلے کر سکیں, اور ٹیکنوکریٹس کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے ان کو لا کے بٹھائیں. مائی لاسٹ انٹرپشن, صدر ایوب آئے, صدر یائی آئے, صدر ضیاء آئے, صدر اپنا مشرف آئے, چاروں ناکام رہے. آپ کہہ رہے ہیں صدارتی نظام پہ جائیں. یہ اس کو آپ ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں. 11 سال کا آپ جی ڈی پی نکال کے دیکھ لیں, 11 سال کی آپ گروتھ نکال کے دیکھ لیں, ایوب خان کے زمانے کی دیکھ لیں, مشرف کے زمانے کی دیکھ لیں, اور کمپیئر کر لیں جمہوری حکومتوں کے ساتھ. سر جیسا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک چھوٹا سا ذاتی نوعیت کا سوال ہے. پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, وہ بے نظیر بھٹو کے قاتل تلاش نہیں کر سکی. آپ منسٹر رہے مسلسل, آپ ضیاء الحق کے قاتل تلاش نہیں کر سکے. پتہ ہیں, کہہ نہیں سکتے, ہمت نہیں ہے, جرت نہیں ہے نام لینے کی, کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت سے زیادہ کہہ بیٹھا ہوں, اتنا کہہ بیٹھا ہوں کہ سائفر والوں سے پیغام آیا تھا, 88 کی بات ہے, 89 کی بات ہے شروع کی, کہ if your brother wants to pursue a political career, tell him to hush it up a little. آپ کو بھی سائفر امریکہ سے آ گیا؟ سائفر نہیں تھا, ڈائریکٹ کہا. نہیں, وہ ایک ہی قسم کا, یعنی کہ امریکہ ضیاء الحق صاحب کی تفتیش نہیں چاہتا تھا. جو ہمارے تو یہ ہے, چلیں میرا کوئی پیپلز پارٹی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے, زرداری صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, ٹھیک ہے, ان سے آپ پوچھیں گے اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. نظریاتی ضرور ہے اور رہے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی جبکہ ان کے ڈیفینس منسٹر نے بیٹھ کر کہا کہ اگر یہ قاتلوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے بات کریں, ٹھیک ہے نا, دے شوڈ کال اللہ. ان کے ہمارے بعد میں تو دوست کاف لیگ میں آ گئے تھے اس وقت پیپلز پارٹی کی جب محترمہ کا جو حادثہ ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تھی. کیوں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو, تو آپ نے بھی تو کبھی نہیں مطالبہ کیا سنجیدہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے؟ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے قاتلوں کو تلاش کریں آپ. میں تو بہت دفعہ مطالبہ کیا لیکن میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. ان کے پاس تو اختیار تھا, صدارت ان کے پاس, وزیر اعظم ان کا, یو این کی ٹیم. چلیں اب سپریم کورٹ نکال دے گی نا بھٹو صاحب کے, تو قاتل کا فیصلہ کر ہی لے گی. ہاں وہ کر لے گی, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کریں گے فیصلہ. قانون سے نہیں کریں گے, آئین سے نہیں کریں گے. نہیں, آئین اور قانون تو کہتا ہے کہ ریویو کے بعد آپ کیس کو کھول ہی نہیں, یعنی غیر آئینی کام ہے یہ. ہے ہی غیر آئینی. سپریم کورٹ غیر آئینی کام 100% غیر آئینی کر رہی. اچھا, یو کی ناٹ پک اپ اے کیس جس میں کہ کیس کا فیصلہ ہو گیا, ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے ریویو ہو گیا, اس کیس کو اگر کھولنا چاہیں تو میں آپ کو 36,000 کیس لا کے دیتا ہوں جن کو آپ کو کھولنا ضروری ہو جائے گا. بہت شکریہ. اس سے پہلا کیس بتا بھی دوں کون سا؟ جی بتائیے. حدیبیہ والا کھول دیں, یہ بڑا ناراض ہوتے ہیں. العزیزیہ والا بھی کھول دیں. ہاں, العزیزیہ والا, حدیبیہ والا, تو اتنے کیس ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے اور ان کو بند کر دیا گیا تھا. اور پریس کو لیاقت علی سے شروع کریں نا. ہاں کیوں نہیں, بہت شکریہ جاز الحق صاحب. ناظرین, ہم نے کوشش کہ جاز الحق صاحب سے, چونکہ یہ ایک
ایسی شخصیت ہیں جو ملٹری اور پولیٹیشین دونوں کے درمیان برج کا کردار ماضی میں بھی ادا کرتے رہے. آنے والے دنوں کا کیا نقشہ ہوگا, موجودہ حالات جو ہیں وہ کس سمجھ جانے کوشش کی کہ آپ تک کوئی اچھی رائے پہنچائی جائے. باقی تو انتخابات سر پہ ہیں اور جو لکیر ہے وہ بہت واضح نظر آ رہی ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ لکیریں یہ کون سا کوئی لوہے قلم سے لکھی گئی ہے. تو بہرحال پاکستان جہاں پہ بھی جائے, جس سمت بھی جائے, اللہ اس کی خیر کرے اور ہمیشہ اس کے اوپر اپنی اس حوالے سے رحمت رکھے کہ کبھی ہم بھی جمہوری ہو جائیں اور انتخابات کے نام پہ ڈھکوسلوں سے نکل آئیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.